शुएब अलैहिस्सलाम पार्ट 3। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम ने अज़ाब मांगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको वार्न किया, तो उसके बाद उसके जवाब में कौम ने शुएब अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह का अज़ाब लाओ। शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अज़ाब से डराया तो कहने लगे, ठीक है, लाओ अल्लाह का अज़ाब। कहने लगे, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो, यानी आसमान से कोई टुकड़ा हमारे ऊपर गिरा दो, हम इतने ख़राब हैं, अल्लाह का अज़ाब आएगा तो लाओ अल्लाह का अज़ाब। इसका ज़िक्र हमें सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 पारा 19 आयत नंबर 187 में मिलता है। लिहाजा अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो। नेक्स्ट आयत, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा परवरदिगार खूब जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अब जब इन्होंने जब शुएब अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग नहीं मानने वाले, ये नहीं मानेंगे और ये तो अज़ाब मांग रहे हैं अल्लाह से, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की। ए मेरे रब, अल्लाह से दुआ की। शुएब अलैहिस्सलाम ने हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ का फ़ैसला फ़रमा दे, यानी जो भी हक़ है वो फ़ैसला फ़रमा दे, और तू ही सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। उसी पर मैंने भरोसा कर रखा है और उसी की तरफ मैं हर मामले में रुजू करता हूँ। अब पैगंबर की दुआ थी ये। इसका ज़िक्र हमें सूरह अल आराफ की आयत नंबर 89 में मिलता है, पारा नंबर 9, जो लास्ट पार्ट है आयत का। अल्लाह ही पर हमने भरोसा कर रखा है, ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ का फ़ैसला फ़रमा दे और तू ही सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। नेक्स्ट पारा नंबर 12 में सूरह हूद की आयत नंबर 88 में भी इसका ज़िक्र है कि पूरा आयत है, उसमें लास्ट में फिर इसका ज़िक्र है कि अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की। आयत है, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील पर कायम हूँ और उसने ख़ास अपने पास से मुझे अच्छा रिज़्क़ अता फ़रमाया, ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो फिर मैं तुम्हारे गलत तरीक़े पर क्यों चलूँ? और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं जिस बात से तुम्हें मना कर रहा हूँ तुम्हारे पीछे जाकर वही काम खुद करने लगूँ। मेरा मकसद अपनी इस्तिताअत की हद तक इस्लाह के सिवा कुछ नहीं, और मुझे जो कुछ तौफ़ीक़ होती है सिर्फ़ अल्लाह की मदद से होती है। उसी पर मैंने भरोसा कर रखा है और उसी की तरफ मैं हर मामले में रुजू करता हूँ। तो ये दुआ मांगी शुएब अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ने शुएब अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को अज़ाब से बचा लिया। अब जब अल्लाह ने अज़ाब उन पर लिख दिया कि अब इन पर अज़ाब आएगा, तो अज़ाब आने से पहले अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम और जितने भी ईमान वाले थे उनको अपनी रहमत से बचा लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आखिरकार जब हमारा हुक्म आ पहुँचा, यानी अल्लाह ताला ने लिख दिया फ़ैसला कि अब इन पर अज़ाब आएगा, हमने शुएब अलैहिस्सलाम को और उनके साथ जो ईमान लाए थे उनको अपनी ख़ास रहमत से बचा लिया। इसका ज़िक्र हमें पारा नंबर 12 सूरह हूद की आयत नंबर 94 में मिलता है। और आखिरकार जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने शुएब को और उनके साथ जो ईमान लाए थे उनको अपनी ख़ास रहमत से बचा लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उन्हें एक चिंगार ने आ पकड़ा और वह अपने घरों में इस तरह औंधे मुँह गिरे रह गए। अल्लाह का अज़ाब। अब अल्लाह का अज़ाब, 3 तरह का अज़ाब आया था इनके ऊपर। साइबान यानी काले बादल का अज़ाब, ज़लज़ला, चिंगाड़, तो तीनों का ज़िक्र मिलता है हमें कुरान मजीद में अलग अलग जगहों पर। पहला हम पढ़ेंगे काले बादल, साइबान। उन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें साइबान वाले दिन के अज़ाब ने आ पकड़ा। बेशक वो एक ज़बरदस्त दिन का अज़ाब था।
یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ جو سٹوری ہے اس میں نے قرآن کی ہی آیتیں ڈالی ہیں تاکہ بار بار جب ہم پڑھیں، کیونکہ سارے ڈائلاگس ہیں، شعیب علیہ السلام نے کہا، پھر ان کی قوم نے کہا، تو ہم نے ویسے ہی ڈالیں تاکہ بار بار پڑھنے سے ہمیں وہ یاد ہو جائے۔ یہ عذاب مانگتے تھے نا کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے مانگنے کے حساب سے ان پر عذاب دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا تھا۔ وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گراؤ۔ اللہ نے اس کے مطابق ان پر عذاب نازل فرمایا۔ 7 دن تک کہا جاتا ہے کہ ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی، جس سے یہ پریشان ہو گئے، یعنی گرمی کی وجہ سے پریشان ہو گئے یہ۔ ایک دن ان کو ایک کالا بادل نظر آیا۔ یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس کے سائے کے نیچے جمع ہو گئے، کالے بادل کے نیچے سب کے سب جمع ہو گئے کہ ان کو سایہ ملے گا اور بارش ہوگی اس میں سے، تاکہ کچھ ٹھنڈک ملے۔ لیکن چند لمحوں بعد ہی اس بادل سے آگ کے شعلے برسنا شروع ہو گئے، اور زیادہ جو تھا اس میں سے آگ کے شعلے برس رہے تھے۔ زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگھاڑ سنائی دی، تیز آواز آئی، زلزلہ آیا اور اوپر سے آگ برسی۔ یہ اپنے گھروں کی طرف بھاگے، لیکن عذاب نے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ یوں 3 قسم کا عذاب ان پر آیا۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے، یعنی کچھ بھی کر بھی سکتا ہے وہ، اور مہربان بھی ہے، یعنی اگر تم اللہ سے بخشش مانگو گے تو وہ تمہیں بخش بھی دے گا، اور عذاب لانے پر بھی وہ قادر ہے۔ اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 19 سورہ الشعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 189 میں ملتا ہے۔ غرض ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا۔ نیکسٹ آیت، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہ سب جو قصہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بہت بڑے لیسن ہیں کہ ان پر کیوں عذاب آیا۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، پیغمبر انہیں سمجھا رہے تھے، انہیں بتا رہے تھے کہ ایسا کام نہ کرو، پھر بھی وہ نہیں سن رہے تھے، تو اس وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ تو اس میں ہمارے لیے لیسن ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سننے کے بعد بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی پھر بھی نہیں مانتے۔ نیکسٹ آیت، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی، یعنی اگر یہ استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہے، یعنی عذاب دینے پر بھی وہ قادر ہے۔ زلزلہ، پہلا تو صاحبان والے کالے بادل کا عذاب تھا، پھر زلزلے کا ذکر آتا ہے، پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 91 میں ملتا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پارہ نمبر 20 سورہ العنکبوت آیت نمبر 37۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو زلزلے نے انہیں آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو یہ الگ الگ صورتوں میں زلزلے کا ذکر ہے۔ سورہ الاعراف میں بھی زلزلے کا ذکر ہے اور سورہ العنکبوت میں بھی۔ چنگھاڑ، اب چنگھاڑ کا آتا ہے، عذاب سے پہلے اللہ نے شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا، ان پر اپنی خاص رحمت کی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے۔ اب یہ جو دوسری جگہ پر آتا ہے کہ چنگھاڑ کا بھی ان پر عذاب آیا تھا، زور سے چیخ جو ہوتی ہے وہ ان کو سنائی دی تھی زلزلے کے ساتھ۔ اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 94 میں ملتا ہے۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو
اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے، اوندھے منہ پڑے تھے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے رہ گئے۔ سورہ ہود آیت نمبر 94۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو شعیب علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے۔ قوم ایسے ختم ہوئی جیسے کبھی وہاں بسی ہی نہ تھی۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا انہوں نے نقصان اٹھایا۔ اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف کی آیت نمبر 92 میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ انہیں عذاب جب اللہ کا آیا اور جب وہ ختم ہو گئے اور پوری بستی ختم کر دی گئی تو وہ ایسا ہو گئے جیسے کہ کوئی وہاں رہتا ہی نہ تھا۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا آخر وہ نقصان اٹھانے والے ہوئے، یعنی انہوں نے نقصان اٹھایا۔ اور کیا ریزن بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ شعیب علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا تھا، انہوں نے مانا نہیں تھا۔ شعیب علیہ السلام کی بات اگر مان لیتے تو ایسا نہیں ہوتا، جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہو گئے تھے وہ جیسے کہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، کبھی بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو مدین کی بھی ویسے ہی بربادی ہوئی جیسے بربادی سمود کی ہوئی تھی۔ شعیب علیہ السلام واپس جاتے ہوئے قوم سے خطاب، شعیب علیہ السلام کا واپس جاتے ہوئے قوم سے خطاب۔ جب شعیب علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے جا رہے تھے، جب قوم کو جو شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تو اس وقت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تو وہ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے اے قوم میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تیرا بھلا چاہا تھا، مگر اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی۔ یعنی سب کچھ نعمتیں پا کر شعیب علیہ السلام خود اتنی بڑی نعمت تھے ان کے بیچ میں، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، ناشکری کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں کیا افسوس کروں، یعنی اب تو عذاب آنے ہی والا ہے اللہ کا۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف پارہ نمبر 9 میں ملتا ہے۔ تو وہ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے اے قوم میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تیرا بھلا چاہا تھا، مگر اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی۔ اصحاب مدین قوم سمود کی طرح ختم ہو گئے، جیسے قوم سمود تھی، صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ویسے ہی یہ لوگ بھی ختم ہو گئے۔ وہ ویسے ہی ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ مدین کی بھی ویسے ہی بربادی ہوئی جیسے بربادی سمود کی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا، اللہ کی اونٹنی تھی وہ، تو ان کے اوپر بھی چنگھاڑ زلزلہ اس طرح کا عذاب آیا تھا، تو سیم ویسے ہی ان کے اوپر بھی ویسے ہی عذاب آیا اور ان کو بھی ویسے ہی ختم کر دیا گیا۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ ہود کی آیت نمبر 95 پارہ نمبر 12 میں ملتا ہے، جسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو مدین کی بھی ویسے ہی بربادی ہوئی جیسے بربادی سمود کی ہوئی تھی۔ اس طرح سے یہ قوم جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، اور صرف اب اس کے جو آثار ہیں وہ بچے تھے۔ تو جب اہل مکہ وہاں سے گزرتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ ہاں یہ اصحاب مدین تھے، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ پھر ان کو صالح علیہ السلام جب وہاں سے گزرتے تھے، تبوک جاتے تھے، تو میدان صالح میں مدائن صالح جو ہے وہاں پر بھی ان کو پتہ تھا کہ یہاں پر بھی عذاب آیا تھا۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا اس کے بارے میں بھی اہل مکہ جانتے تھے۔
تو یہ سب قرآن میں ان کو ریمائنڈ کروایا گیا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا تھا اور ان پر عذاب آیا. انہیں ایک طرح سے وارن کیا گیا کہ دیکھو تم وہ کام مت کرنا جو ان لوگوں نے کیے، تو جیسے ان پہ عذاب آیا تھا تم پر بھی ویسا ہی عذاب آئے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اللہ تعالیٰ نے یہ سب قرآن میں جو پیغمبر کے واقعات سنا کر. شعیب علیہ السلام کا 11 بار نام آیا ہے قرآن مجید میں، سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت میں. اس میں ایک چیز ہے کہ کہیں آتا ہے کہ اصحاب ایکا جو شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے تھے، اور اصحاب ایکا، تو کچھ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ایکا جو جگہ تھی، اصحاب ایکا، وہ مدین کے پاس کا جو علاقہ تھا اس کو کہا گیا ہے. تو وہاں بھی شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، مدین بھی اور اصحاب ایکا کی طرف بھی. وہ پاس کا ہی علاقہ تھا، دونوں ہی علاقوں میں شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اصحاب ایکا اور اصحاب مدین جو تھے وہ دونوں ایک ہی تھے، ان کو الگ الگ طرح سے اللہ تعالیٰ نے پکارا. تو واللہ عالم. ریفرنسز قرآن مجید میں کہاں کہاں یہ آیتیں آئی ہیں. ٹوٹل آیتیں اگر ہم یہ سٹوری پوری پڑھ لیں گے تو 41 آیتیں ہماری کور ہو جائیں گی. پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف آیت نمبر 85 سے 87. پھر پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف 88 سے 93. پھر پارہ نمبر 12 سورہ ہود 84 سے 95. پھر پارہ نمبر 14 سورہ الحجر آیت نمبر 78 سے 79. پھر پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 176 سے 191. پھر پارہ نمبر 20 سورہ العنکبوت آیت نمبر 36 سے 37 تک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.